अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नमाज का तर्जुमा तो पढ़ना है, पर नमाज में क्या चीज़ पढ़नी है? शाबाश, सूरह इखलास। किसी को समझ आया था आज मैंने अभी उसकी तिलावत क्यों लगाई हुई थी? हाँ, क्योंकि आज हमने सूरह इखलास का तर्जुमा और तशरीह पढ़नी है इंशाअल्लाह। सूरह इखलास अब कारी मुहिब हमें ऊंची आवाज़ में सुनाएंगे। सुनाएं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सूरह इखलास के बारे में कोई जानता है कुछ? नहीं, आप जानती हो क्या? नमाज में पढ़ी जाती है। शाबाश। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही पढ़नी है, हम और सूरतें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं। कोई भी सूरत हम नमाज में पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, किसी को पता है कि सूरह इखलास के कितने निक नेम्स हैं? क्या? शाबाश, सूरतुल तौहीद, सूरह तौहीद भी कहा जाता है। ये निक नेम किसने रखे हैं? अल्लाह ताला ने, नहीं, सहाबा कराम ने, ठीक है। जो सहाबा कराम होते थे ना, वो जो है इसके अंदर जो तर्जुमा होता था, जो इसका मतलब होता था, उसके मुताबिक इसके मुख्तलिफ नाम रखते थे। जैसे कि एक नाम अभी शाने फ़ातिमा नूर ने बताया, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। एक इसका नाम नैना है, एक इसका नाम फ़ातिमा है, एक इसका नाम नूर है। इसी तरह और नाम तो नहीं है आपका? इसी तरह जो है अनाया भी इसका नाम है, माशाल्लाह। जिस तरह फ़ातिमा नूर के बहुत सारे निक नेम हैं, इसी तरह जो है सूरह इखलास के कितने निक नेम हैं? 20, ठीक है। एक नाम है सूरह तौहीद। तौहीद का क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अभी हम देखेंगे इसमें तौहीद का हम इकरार करेंगे, ठीक है, कि अल्लाह ताला एक माबूद है। दूसरा इसका नाम है सूरह अल मारिफा। मारिफा होता है ना मारिफत से, तारुफ से, ठीक है। ये तारुफ है, किस चीज़ का तारुफ हो रहा है इसमें? अल्लाह ताला का तारुफ हो रहा है, ठीक है। जिस तरह अगर हम कहें फ़ातिमा नूर अपना तारुफ कराओ, तो इसी तरह ये सूरत किसका तारुफ करा रही है? अल्लाह ताला का। तीसरा इसका एक निक नेम है सूरह अस-समद, ठीक है। समद का मायने अभी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और सूरह समद, हाँ, इसके अंदर भी आता है ना अल्लाह समद। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखो, समद जो हर्फ है ना, वर्ड है, ये पूरे कुरान में सिर्फ एक दफ़ा आया है और वो इसी सूरत में आया है, ठीक है। दूसरा इसका नाम है सूरह असास, ठीक है। असास यानी पूरी जो हमारा दीन है ना, पूरा जो हमारा दीन है उसकी असास है, उसकी समरी है ये, ठीक है। क्या समरी है? सूरह इखलास। अच्छा जी, इसी तरह इसके मुख्तलिफ नाम है। एक इसका नाम है सूरह मुकशकशा। इसका मतलब है कि ये बीमारियों को दूर करती है, और एक ख़ास बीमारी जिसको ये दूर करती है वो कौन सी है? कोरोना को नहीं दूर करती है, अल्लाह के बंदो, वो सूरह फातिहा है जो जिस्मानी सारी बीमारियों को दूर करती है। सूरह इखलास किस बीमारी को दूर करती है? हैं? कैंसर को? नहीं, वो तो पूरा कुरान ही करता है ना, लेकिन ये एक ख़ास चीज़ है जिसको दूर करती है, वो है शिर्क की बीमारी। शिर्क ये होता है, एक तो जिस्मानी बीमारियां होती, अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक करना, ठीक है। एक जिस्मानी बीमारियां होती हैं और दूसरी रूहानी बीमारियां होती हैं। हम किस चीज़ से बने हैं? एक जिस्म है और हमारे अंदर एक रूह है। जब इंसान की डेथ होती है तो उसके अंदर से क्या निकलती है? रूह। तो हमारी रूह भी बीमार होती है, पता है। जब हमारी रूह बीमार होती है तो हम नमाज़ें नहीं पढ़ते। जब हमारी रूह बीमार होती है तो हमारा कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता, ठीक है। जैसा जिस्म बीमार होता है तो खाना खाने का दिल नहीं करता। फिर आप कहते हो मामा कुछ लाइट सा दें, कोई दलिया बना दें, साबूदाना बना दें, ठीक है। आजकल कुछ बच्चों को गर्मी ज़्यादा लगती है, उनका ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता। इस तरह जब रूह बीमार होती है तो इंसान का दिल
قرآن پڑھنے کا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں قرآن ہمیں اچھا نہیں لگتا, بلکہ ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا یہ کون ہل ہل کر رہا ہے. اذلان آپ ادھر دیکھو اور سیدھی ہو کے بیٹھو. اور کون بچہ ہے؟ اب بات میری غور سے سنو. ٹھیک ہے, جب روح بیمار ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہے نا ایک بیماری ہے شرک کی. جب ہمیں لگتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں. جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, ہم کسی سے اور سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, ماما پاپا سے. اور یعنی ہم یہ ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نہیں آتے, ہمارے دماغ میں آتے ہیں فلاں کے پاس جاؤں گا نا وہ میرا کام کر دے گا. ٹھیک ہے, جبکہ پھر کسی اور سے. ٹھیک ہے, تو جب ہم یہ صورت پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری شرک کی بیماری دور ہوتی ہے. جب ہم مطلب سمجھ کے پڑھیں گے تو ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سمینہ بڑی بلی. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں یہ سارا کچھ اس میں ابھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سورہ اخلاص میں ایک اور اس صورت کا نام ہے, اگر کوئی بتا دے. وہ جو یہ ہے نا, اس کا کیا نام ہے؟ اتنے سارے نام ہیں مجھے نام ہی بھول جاتے ہیں. نہیں, اصلی نام کیا ہے؟ فاطمہ نور. اس کے نام میں بھی وہ نام آتا ہے نور. سورہ اخلاص کو نور بھی کہتے ہیں. اور یہ نام صحابہ اکرام نے نہیں رکھا تھا, یہ نام رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ اخلاص کو سورہ نور بھی کہتے ہیں. اور کس چیز کا نور ہے یہ؟ سورہ, ہر چیز کی ایک نور ہوتا ہے نا, ہر چیز کی لائٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی روشنی ہوتی ہے. اور قرآن کی روشنی, قرآن کا نور کیا ہے؟ سورہ اخلاص. ٹھیک ہے, یہ باتیں آپ سب نے یاد کرنی ہے, بلکہ نوٹ کر لیا کرو گھر جا کے. خاص آپ لوگوں کا جب اینڈ پہ ٹیسٹ ہوگا نا, ایک کوئز ہوگا, گرینڈ کوئز, تو اس میں پھر دیکھیں گے کس کو یہ سارا کچھ یاد ہے. میں نے پہلے ہی ہنٹ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹس نوٹ کر لو. اچھا جی, اچھا یہ شان نزول. شان نزول کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی یہ کھٹ کر جو بچہ کر رہا ہے نا وہ پیچھے چلا جائے. ہر چیز کی, ہر صورت کا نا ایک شان نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے یا کوئی صورت نازل ہوتی ہے. یہ صورت کب نازل ہوئی تھی؟ جب وہ جو مشرکین تھے نا, کفار تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وہ یہ ان کا نسب نامہ پوچھتے تھے. نسب نامہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے والد کون ہیں, اللہ تعالیٰ کے دادا کون ہیں, اللہ تعالیٰ کے پردادا کون ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کس چیز سے بنے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے جو خدا تھے وہ کس چیز سے بنے ہوتے تھے؟ بت. وہ سونے سے بناتے تھے, چاندی سے بناتے تھے, مٹی سے, مختلف چیزوں سے اپنے خدا کو بناتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے اور وہ کس چیز سے بنے ہیں. تو اس چیز کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. تو اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے نا, قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اچھا, اب ایک کا کیا مطلب ہے؟ ہے واحد, ایک. ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ واحد کا کیا مطلب ہے, کس حساب سے اس میں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. اس صورت کی یہ فضیلت ہے کہ ایک صحابی تھے نا, وہ تمام جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے. جب وہ انہیں امامت کراتے تھے نا, تو وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے. قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیتے تھے اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے ہر نماز میں, ہر رکعت میں. تو انہوں نے کیا کیا, جو صحابہ کرام تھے, انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ہر رکعت میں جو ہیں یہ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص لازمی پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تم سے محبت ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور صحابی تھے, وہ بھی یہی کرتے تھے. وہ پہلے ہر جو ہے رکعت میں پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد قرآن کا کوئی تھوڑا سا حصہ
تلاوت کرتے تھے، تو ان کی بھی جا کے انہوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور پھر باقی صورتیں پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہمیں اچھا نہیں لگتا، عجیب سا لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس محبت کی وجہ سے آپ کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے، اس صورت کا اتنا مقام ہے۔ تو اور اس صورت کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ اسے جب آپ ایک دفعہ پڑھتے ہو نا تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1/3 کیا مطلب؟ 1/3۔ پورے قرآن کے 3 حصے کر لو نا تو 1 حصہ پورے قرآن کا پڑھنے کا ثواب، اور اگر آپ 3 دفعہ پڑھ لو تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اذلان آپ کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا، اور اس کے بعد کیا ہے، اب آپ لوگ یہ سوچو گے کہ جب ہم 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو پورے قرآن کا ثواب مل گیا، پورا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کئی بچوں نے سوچا ہوگا نا، جب 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہمیں پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے تو ہم پہ پورا قرآن کیوں پڑھیں؟ وہ تو آپ کو پورا قرآن کا ثواب مل جائے گا، لیکن جب آپ قرآن پڑھو گے تو ساتھ آپ کو درجات بھی ملیں گے، اور صورتیں بھی تو آ جائیں گی نا اس میں، ان سب صورتوں کا الگ الگ ثواب، سورۃ البقرہ کا الگ ثواب، ٹھیک ہے، ہر صورت کا الگ ثواب، سورہ فاتحہ کا الگ ثواب، وہ ثواب الگ ہے، لیکن اس کو آپ 3 دفعہ پڑھو گے تو اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے کہا تھا نا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے، لوگوں نے آ کے سوال کیا تھا نا اللہ کے بارے میں کہ ان کے ماں باپ کے بارے میں بتائیں کون ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے۔ ادھر لکھا ہوا ہے احد، اب آپ لوگ غور کرو، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور احد کا مطلب ایک نہیں ہوتا، تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اسے آپ لوگ غور سے سنو۔ احد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، ٹھیک ہے۔ یونیک پتہ ہے نا لفظ سنا ہے کبھی؟ میرا یونیک کا ورڈ سنا ہے کبھی؟ کیا ہوتا ہے یونیک؟ انوکھی چیز، جی اس جیسی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب مثال کے طور پر فاطمہ جو ہے، شان فاطمہ کمرے میں ہے، یہ ایک بیٹھی ہوئی ہے، ہم کہیں گے ادھر کون ہے؟ واحد، واحد شان فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر عائشہ بھی آ گئی تو وہ کتنے ہو گئے؟ 2۔ لیکن جو اللہ ایک ہے نا وہ احد ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ The one whom second is impossible، یعنی وہ ایسا ون ہے جس کا دوسرا پاسبل نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ سے کوئی چیز لے کے آتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے آپ دوبارہ جاتے ہو اور آپ جا کے کہتے ہو کہ مجھے وہی چیز دے دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہیں مل سکتی۔ آپ کہتے ہو میں جتنے پیسے مانگو گے میں دوں گا، لیکن مجھے وہی چیز چاہیے، وہ کہیں گے وہ ایک ہی تھی، نہ وہ دوبارہ اس جیسی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ احد۔ احد میں یہاں آپ نے یہ سمجھنا ہے، واحد کا مطلب نہیں سمجھنا، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح جب یہ پوری دنیا نہیں تھی، کائنات نہیں تھی، تو کون تھا؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل اکیلے تھے، ان کے کوئی امی ابو بچے کوئی نہیں ہے، وہ صرف اکیلے ہیں۔ ماں باپ اور بچے کن کے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو انسان تو نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ علیم ہے، علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم والا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ علم والے ہو؟ نہیں ہو، آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے؟ ہے، ابھی ہم علم کی باتیں کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ تو ہیں۔ اچھا، ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ انسانوں کے لیے بھی لفظ سنا ہے نا حکیم، وزڈم والا، نالج والا جو بندہ ہوتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، انسان ہوتے ہیں رحیم، لوگوں پہ رحمت کرتے ہیں نا۔ اب شان فاطمہ عائشہ پہ کتنی رحمت کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، شان فاطمہ بھی رحیم ہے۔
ٹھیک ہے. جو چھوٹے بچوں پر رحمت کرتا ہے, پیار سے پیش آتا ہے, وہ کون ہے؟ رحیم. جس کے ساتھ بھی رحمت کرتا ہے وہ رحیم ہے. سمیع کا مطلب ہے سننے والا. اللہ تعالیٰ سمیع ہے. آپ لوگ سمیع ہو؟ نہیں, آپ نہیں سن سکتے؟ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ تو پھر آپ لوگ بھی سمیع ہو. اللہ تعالیٰ بصیر ہیں, دیکھنے والے. آپ لوگ بصیر ہو؟ جی. اچھا جی. اللہ تعالیٰ قوی ہیں, طاقت والے. آپ لوگ قوی ہو؟ یس, شاباش. لیکن جو اللہ تعالیٰ علیم ہے نا, ان کی جو علم ہے اس کا کوئی شروع نہیں ہے اور ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہمارا تعلیم کا علم کا اینڈ بھی ہے اور شروع بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری لمٹس بھی ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی بچہ بتا سکتا ہے یہ جو پیچھے میرے دیوار ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ گلی ہے. ہو سکتا ہے ادھر کوئی بلی بھی آگے کھڑی ہو. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا. اس وقت کوئی چیز آگے کھڑی ہے, کوئی گاڑی, کوئی بائک. آپ کو پتہ ہے؟ آپ کا علم بس اتنا ہے کہ یہ ایک دیوار ہے اور اس کے پیچھے روڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو علم دیا ہے اتنا علم. سب بچے ادھر دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے اور سارے بچے ادھر دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ایک بچہ تھوڑی سی اچھائی کرے اور دروازہ کھول دے جا کے. جب دروازہ نوک ہوتا ہے نا تو پیچھے سے جا کے کھول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. علیم, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ علیم ہے. ان کا بھی علم ہے اور ہمارے پاس بھی علم ہے, لیکن ہمارا علم محدود ہے. جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اتنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس نالج ہے, حکمت ہے, اتنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے لیکن ہمارے پاس اتنی ہے جتنی اللہ نے ہمیں دی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ احد, جن کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ اکیلے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے جب نماز پڑھنی ہے نا تو اس میں یہ سوچ کے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد. اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں. اب آپ نے یہ ترجمہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں, ٹھیک ہے. بیٹھ جاؤ آپ لوگ. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی ابھی؟ اچھا جی. جب ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں نا اس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پروگرام ہمارے اندر ڈال دیا ہے. یہ پروگرامنگ کر دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری. کیا پروگرامنگ کی ہے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک ایک ہے, احد ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو بھول جاتے ہیں. جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. کون سا کھانا کھاتے ہیں؟ گھر کا کھانا کھاتے ہیں. کبھی کبھی باہر کا بھی کھاتے ہیں. اچھی چیز کھاتے ہو نا, یا ماما کو کہتے ہو گندی چیز پکا دیں؟ کبھی کائے پتے ڈال کے پکا دیں, درخت سے پتے توڑ کے کھلا دیں. ادھر آ کے بیٹھ, ادھر آ جاؤ, پیچھے ہو جاؤ. ہاں, کوئی ڈنڈی توڑ کے پکا دیں, کوئی مٹی توڑ کے, اینٹیں توڑ کے پکا دیں. کبھی کھائے نہیں کہا. تو کیا کھاتے ہو؟ اچھا کھانا کھاتے ہو. کبھی دل کرے تو کچھ کھا لیتے ہو, لیکن وہ بھی گندا تو نہیں کھاتے نا, طیب بھی کھاتے ہو, ٹھیک ہے. تو ہمیں بھوک ہوتی ہے اور اگر ہمیں نہ ملے, خدا نہ خواستہ کبھی ایسے حالات ہو جائیں, اچھا جیسے فلسطین میں ہیں, ایسے حالات ہو جائیں تو وہ لوگ اب کیا کھا رہے ہیں اپنی بھوک پوری کرنے کے لیے؟ گھاس کھا رہے ہیں نا, گھاس. یعنی انسان کے اندر بھوک ہے, اس نے کھانا ہے. اس طرح انسان کے اندر اللہ کو ڈھونڈنے کی بھوک ہے, اللہ نے ڈال دی ہے. لیکن جب ہم اسے تلاش نہیں کرتے, جب ہمیں ایسی جگہ نہیں ملتی جدھر قرآن کا ذکر ہو, ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس بھوک کو پورا کرنے کے لیے اور چیزیں تلاش کرتے ہیں. جب ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں ملتی نا تو پھر ہمیں میوزک اچھا لگتا ہے. جس طرح کھانا نہیں ملتا تو پھر ہم پتے کھائیں گے. فلسطین کے لوگ کھا رہے ہیں نا, مٹی توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں. ایک علاقہ ایسا جہاں وہ لوگ مٹیاں بھی کھا رہے ہیں, مٹی کی روٹی پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں. خالی کئی مائیں اپنے بچوں کو خالی برتن دے دیتی ہیں اور یوں کہتی ہیں اسے روٹی لگاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ, ٹھیک ہے. بھوک پوری کرنی ہے نا. اسی طرح ہماری جو روح کی بھوک ہے وہ کیسے پوری ہوتی ہے؟ قرآن سے,
اور اللہ تعالیٰ کو پہچان کے کہ ہمارا رب کون ہے. اگر آپ کو کہا جائے آپ کا رب یہ بت ہے، آپ کو دل کو سکون نہیں آئے گا نا دل کو سکون. تو اسی طرح اب آپ لوگوں نے کیا کرنا، اب جب پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ تعالیٰ، اب ہم نماز پڑھیں گے اور ہم کہیں گے قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، واحد تو ہے، واحد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یعنی دو خدا تو نہیں ہے نا ہمارے، کتنے خدا ہیں؟ ایک. لیکن یہاں احد کا ذکر ہو رہا ہے. احد کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو جب یہ آپ نے کہنا ہے تو اس وقت دل سے کیا نکلنا چاہیے کہ اگر اللہ اس جیسا کوئی نہیں ہے تو ہمیں پیچھے ہو جاؤ، تھوڑی دیر بعد بات کر لینا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اب اس کا کہنا بھی ماننا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہر چیز کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے. دل سے کسی کی یہ بات نکلی ہے کہ نہیں؟ ابھی تک نہیں. خیال آیا تھا ابھی جب ہم سوچ رہے تھے کہ جب ہماری بھوک پوری ہو گئی نا، ہمیں پہچان تو ہو گئی ہمارا رب کون ہے، ہمارا بنانے والا کون ہے، سمجھ آ گئی نا. ہمیں پتہ چل گیا یہ بت، یہ چیزیں، درخت. کچھ لوگ کس کی پوجا کرتے تھے؟ درختوں کی. کچھ لوگ کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی، سورج کی، چاند کی. ٹھیک ہے، ابھی بھی کرتے ہیں. ہاں ہیں، کہ ستاروں کی. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا رب ایسا ہے جس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. جب اب آپ نے نماز پڑھنی ہے نا تو اب صرف رٹا نہیں لگانا قل هو اللہ احد اللہ صمد ٹک 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 کر کے نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مریم آپ کھڑی ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، جو بچہ باتیں کرے گا اسے میں اب کھڑا کر دوں گی. اچھا، اب آگے چلیں. کسی کو نہ سمجھ آئی ہو تو بتاؤ. خیر ہے، کوئی بات نہیں. اچھا جی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ بے نیاز کا اگر ہم مطلب دیکھیں نا عربی میں، جو مطلب ایک مختلف مطلب ہے. ایک مطلب ہے مضبوط چٹان. کیا مطلب ہے؟ جب ہمارے اوپر مثال کے طور پر کوئی ایسے حالات ہو جائیں، جنگ ہو جائے. ہاں جی، اسے گھر چھوڑا ہو جا کے. اللہ حسامت کا کیا مطلب ہے؟ حسامت کا کیا مطلب ہے؟ مضبوط چٹان. ٹھیک ہے، اب چٹان جو ہوتی ہے، ایسی چٹان جس میں سے ہوا بھی نہ گزر سکے، جس میں سے پانی بھی نہ گزر سکے، کوئی چیز نہ گزر سکے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ایک تو ہم نے پہلے پڑھا اکیلا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے کہا وہ الصمد ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ ایک مضبوط چٹان ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. جب ہمیں کوئی مشکل اور تکلیف آتی ہے تو ہمیں کون بچاتا ہے؟ ہمیں کس سے مدد مانگنی ہوتی ہے؟ ادھر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ اکیلا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے پناہ گاہ ہے. جس طرح کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا نا پہلے، کوئی جس طرح جنگ ہو رہی ہے تو لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہاں چھپتے تھے؟ کوئی چٹان ہوتی تھی تو اس کے پیچھے چھپ جاتے تھے. جس طرح کوئی جنگ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہو، تو آپ کس کے پیچھے چھپو گے؟ کسی کپڑے کے پیچھے چھپو گے؟ کپڑے میں سے تو گولی نکل آئے گی. ٹھیک ہے، کوئی مضبوط چیز ہوگی، جس طرح مضبوط چٹان ہوگی، اس کے نیچے، اس کے پیچھے چھپو گے. اسی طرح ہاں، جو مضبوط چیز ہوگی نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون ہے؟ مضبوط پناہ گاہ ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ ہمارا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ لم یلد، نہ اس سے پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا.
वो किसी से पैदा हुआ, ना इससे कोई पैदा हुआ ना इससे कोई पैदा हुआ, और ना वो किसी से पैदा हुआ। और ना वो किसी से पैदा हुआ। अच्छा जी, जो ईसाई है ना, क्रिश्चियंस, जानते हो क्रिश्चियंस कौन होते हैं? मोहिब आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, शाबाश। क्रिश्चियन जो होते हैं ना, हिंदू वो होते हैं जो क्या करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, और क्रिश्चियन वो होते हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना अल्लाह का बेटा मानते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते थे कि हज़रत ईसा किसके बेटे हैं? अल्लाह ताला के। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ना इससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। यहूद क्या कहते थे? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। और मुशरिक क्या कहते थे? फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, ठीक है। अब अच्छा जी, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि वो कोई लोग कहते हैं कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, कोई कह रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, कोई कह रहा है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं कि ना अल्लाह ताला का कोई औलाद है और ना अल्लाह ताला किसी की औलाद है। समझ आ गई? अल्लाह ताला का तारुफ हो रहा है, ठीक है। वो कहते थे ना, मुशरिकीन ने आगे क्या सवाल किया था कि अल्लाह ताला का नसब नामा बताएं, अल्लाह ताला के पापा कौन थे, दादा कौन थे, परदादा कौन थे। वो कह रहे हैं ना वो किसी से पैदा हुए हैं और ना उनसे कोई पैदा हुआ है, ठीक है। तो उनका नसब नामा हो सकता है फिर? मुहिब का तो हो सकता है ना, मुहिब के पापा का नाम है, फिर मुहिब के दादा का नाम है, फिर दादा के दादा का नाम है, फिर उनके पापा का नाम है, चलता 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 चलता, ठीक है। तो अल्लाह ताला का नहीं हो सकता। अब आगे क्या है? वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना है इसका कोई हमसर कोई, और ना कोई इसका हमसर है, यानी अल्लाह ताला के जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई हो सकता है अल्लाह ताला के जैसा? इतनी डिटेल में अल्लाह ताला के बारे में आप लोगों ने अब सुन लिया है, तो अब तो आप साफ कहोगे कि अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं। वो बस अकेले। अब हमने क्या कोशिश करनी है ये सारा कुछ सुनने के बाद? हमने नमाज में कुल हुवल्लाह देख के अच्छी तरह उसको पढ़ना है। और क्या करना है? और हमने देखना है, हम कहते हैं अल्लाह ताला एक है, ठीक है। हम कहते हैं हाँ अल्लाह ताला अकेला है, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। पर हमने देखना है कि हम मानते भी हैं, मानते हैं हम? कौन कौन मानता है? सब मानते हैं। अब ये तो मान लिया, अब अल्लाह ताला की कौन कौन मानता है? सवाल ये है। अब अल्लाह ताला कहते हैं झूठ नहीं बोलना, बुरे काम नहीं करने। अब कुछ लोग हैं उन्हें तो पता ही नहीं रब का, ठीक है, वो तो इधर उधर पड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने कहा जब भूख लगती है तो इंसान को कुछ भी मिलता है वो खा लेता है। अब इंसान के अंदर खुदा की तलाश है, तो वो कभी पत्थरों की पूजा करता है, कभी वो सितारों की पूजा करता है, कभी वो बुतों की पूजा करता है, उसको रब की तलाश है ना। तो अब आप लोगों को तो रब मिल गया है, मिल गया है ना, आज पता चल गया है ना, पता तो पहले से ही है, आज वो तारुफ मिल गया है ना आप लोगों को। तो अब ये देखना है कि आप लोग अल्लाह ताला की मानते हो कि नहीं मानते। अब हमारा गोल क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला हमारा गोल ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे से खुश हैं कि नहीं, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे कि नहीं। जी हमें ये कैसे पता चलेगा उनके? सुनो ना, पहले ये आप सोचो तो सही, ठीक है। और क्या होना चाहिए कि क़यामत वाले दिन जब हम अल्लाह ताला से मिलेंगे तो अल्लाह ताला हमें बख्श देंगे। ये हमारी सोच है कि नहीं? अब आप कह रही हो हमें कैसे पता चलेगा अल्लाह ताला खुश हैं कि नहीं? अगर आप अल्लाह ताला के कहना मानती जाओगी तो अल्लाह ताला खुश हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें अज़ाब दे के क्या करूँगा? एक आयत है उसमें अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम मेरा हुक्म मानते हो तो मैं तुम्हें अज़ाब दे के क्या करूँगा। अब आप सारे बच्चे इधर बैठे हुए हो, डांट किसको पड़ती है? जो गड़बड़ करता है। जो आराम से बैठा हुआ है उसे मैं डांट दे के क्या करूँगी? ठीक है, डांट उसे ही पड़ती है ना जो गड़बड़ करता है। तो आप लोग अल्लाह ताला का कहना मानते जाओगे तो अल्लाह ताला आपको अज़ाब दे के क्या करेंगे? वो तो आपसे प्यार करते हैं, वो तो रहमान है, वो तो रहीम है, ठीक है।
اب کس کس کو آج مزہ آیا ہے؟ صحیح، کس کس کو سورہ اخلاص سے محبت ہو گئی ہے؟ اسے ڈبل محبت ہو گئی ہے، ماشاءاللہ، صحیح ہے۔ چلو آج سے آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو سونے سے پہلے تلاوت کرنا ہے، صبح اٹھ کے کرنا ہے، جس وقت بھی فارغ ہو آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ اس میں کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اچھا جی، اور اب کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دے۔ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، جو پہلی آیت ہے نا، قل هو اللہ احد، وہ توحید وجودی ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد، وہ توحید عملی ہے، یعنی ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت ہے توحید ذاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تیسری ہے توحید صفاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی نے سورہ اخلاص کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو کرو، پھر ہم اسے ختم کریں۔ باجی اونچا بولو۔ اخلاص میں آپ کہہ رہی تھی نا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، یہ وہ سورہ فاتحہ میں بھی ایسے ہی لکھا ہے تھوڑا سا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، وہی ہے نا، یہ بھی توحید ہی ہے نا، کہ اگر ہم نے ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز دیکھو، سارے غور سے سنو، سورہ فاتحہ کی سب نے سن لی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ رافع ادھر دیکھو، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب وہ پہلی آیت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آخری 3 صورتوں میں اس کا جواب آ رہا ہے۔ اب اللہ کون ہے؟ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ نہیں، الحمدللہ، اس کے بعد آتا ہے رب العالمین، پھر رب کا ذکر ہے نا۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں کس کا ذکر ہے؟ نہیں، سورہ فلق سٹارٹ کرو، قل اعوذ برب الفلق، اس میں رب بتایا جا رہا ہے کہ رب کون ہے، ٹھیک ہے، یہ جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ قل اعوذ برب الناس، رب، قل هو اللہ میں اللہ کا بتا دیا تعارف، اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں رب کا بتا دیا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ ہم دوبارہ کریں گے انشاءاللہ، آ جائے گی۔ یعنی قرآن کے شروع میں اللہ کا اور رب کا ذکر ہوا ہے، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ اور رب کون ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، رب پورے آسمانوں کا، پھر وہ سارا یہ لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلو دعا مانگو، سب سے پہلے فلسطین کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم کریں، ان کی غیب سے مدد فرمائیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ آپ غیب سے ان کی مدد فرمائیں، دل سے ان کے لیے سارے دعا مانگا کرو، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہو نا نیٹ پہ کیا ان کی حالات ہیں، کیا حالات ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے۔ ایک بچہ میں نے کل دیکھا ہے، اس کے بلکہ کئی بچے ہیں جن کے پورا خاندان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ اکیلے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا فضل کریں، رحمت کریں، کرم کریں، جدھر جدھر مسلمان مشکلات میں ہیں ان پر اپنا فضل کریں، اپنی رحمت کریں، اور جو لوگ دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو، جو کافر ہیں، جو مسلمان ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پہچان کرائیں، اور آپ کے جو احکامات ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ساری زندگی ہمیں جو ہے ایمان ہمارا پختہ رکھیں، ہم جو ہے صرف آپ کی عبادت کریں اور آپ ہی سے مدد مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور وہ جو کومل کہہ رہی تھی کہ کرسچن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، وہ صحیح کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ لیکن وہ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سارے بچے اسمائل کریں۔